अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अनगिनत मसाइल जिसमें सारे ही मसाइल कहीं ना कहीं मईशत से जाके जुड़ जाते हैं, और हमेशा जब भी हमने प्रोग्राम किया है तो उसका इख्तिताम ये होता है कि मुआशी मसाइल का हल निकल आए तो पाकिस्तान के तमाम ही मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये मुआशी मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक ईमानदार ऐसी क़यादत सियासत में ना आए और सियासत से फिर ऐवानों तक ना पहुंचे, जब तक अवाम की आवाज को सही मायनों में ऐवानों में उठाया भी जाए और साथ ही उनके मसाइल को हल भी किया जाए। इसी सिलसिले में चूंकि अब ये इलेक्शन ईयर है और नई नई सियासी जमातें भी मुतारिफ हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर लोग भी मौजूद हैं जो अपनी कायदाना सलाहियतें रखते हैं, फलाही खिदमात में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन इस दफा ये तमाम तर लोग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से एक नई सियासी जमात की सूरत में हमारे सामने होंगे। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस है, और यहाँ पर आज हमारा ये प्रोग्राम आवाज़ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट हैं उसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर जनाब फैसल नदीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहता हूं मैं आपको, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आज हमारे साथ मईशत पर बात करने के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर और माहिर इक्तिसादी उमूर जनाब सईद शफीक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सईद साहब। शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, कराची के नौजवान भी मौजूद हैं जो अपने दर्द को सवाल की सूरत में अपनी आवाज को यहाँ पर रखेंगे और हम अपने पैनलिस्ट के सामने भी उनसे उनके सवालात रखेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे जनाब फैसल नदीम साहब से, जो कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर हैं। सबसे पहली बात यह कि फैसल साहब, मुख्तलिफ सियासी जमातों को लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में देखा भी है, आजमाया भी है, लेकिन 75 बरसों की जो सूरत हाल है वो सबके सामने कि कोई कभी किसी से मुकम्मल तौर पे खुश नहीं रहा। क्या इसकी आप वजह समझते हैं, और आपकी सियासी जमात में ऐसी क्या बात होगी कि अवाम आपकी तरफ राग़िब हो? मसला ये है कि 75 सालों में एक ऐसा मुल्क के जो एक बेहतरीन ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनवाया था, इसके सहरा, इसके समंदर, इसके दरिया, इसके खेत खलियान सभी बड़े शानदार थे और बड़ी जिद्दोजहद के साथ ये मुल्क हासिल किया गया था। आप जानते हैं कि लाखों जानों की कुर्बानी पेश की गई, इज़्ज़तें जो है कुर्बान की गई, अमलाक छोड़ी गई, जायदादें छोड़ी गई, और ह्यूमन हिस्ट्री जो है उसकी जो बड़ी बड़ी हिजरतें हैं उनमें से एक बड़ी हिजरत इस मुल्क के लिए हुई थी। तो इस सूरत में तो होना ये चाहिए था कि इब्तदा से इस मुल्क को एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कह लें कि क़यादत मैसर आती कि जो इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ती और आगे बढ़ाकर दुनिया में इस मुल्क का एक मुकाम हासिल करती। लेकिन आपने देखा कि इस मुल्क की, ये मुल्क की कह लें या मुल्क के अवाम की कह लें, कि बदकिस्मती थी कि वो क़यादत के जिसने इस मुल्क को हासिल करने के लिए रोज़ व शब बहुत ज़्यादा कुछ काम किया था, वो बिल्कुल इब्तदाई अय्याम में हमसे जुदा हो गई, और उसके बाद मुल्क की सियासत जो है वो रिवायती सियासतदानों के हाथ में आ गई, और उसके बाद जो मुल्क का हाल किया गया है, जो हशर किया गया है, वो आपके सामने है। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मखसूस लोग हैं, मखसूस आपको दिखाई देते हैं कि उनके चेहरे हैं, एक साहब हैं, फिर उनकी औलाद है और औलाद की औलाद है, और यही एक चीज़ है कि जो आपको मुल्क में दिखाई दे रही है कि जो आगे बढ़कर यहाँ पर पहुँची है, यानी मौरूसी सियासी निज़ाम ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। यानी जिसको कहा जाता है कि अहलियत, तो अहलियत आपको पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी शोबे में नहीं दिखाई देती, और बिलखुसूस अगर आप सियासत की बात करें तो वहाँ तो ये बिल्कुल आपको कहीं किसी, ये कहा जाए कि कोने खुदरे में भी आपको अहलियत नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और उसका रिज़ल्ट ये है कि मुल्क के इदारे, मुल्क का ढांचा, मुल्क का बुनियादी स्ट्रक्चर सब कुछ बर्बादी के दहाने पर है। इसमें अदलिया, मुकन्नना, मीडिया, रियासत सब शामिल। आप सबकी बात कर लीजिए, सबकी बात कीजिए, यानी कोई एक इदारा भी उसको आइडियलाइज़ करके आप उसको सामने नहीं पेश कर सकते कि ये एक इदारा है और इसको पेश कर दिया गया है और अब इसको फॉलो कर लिया जाए, इसको देख लिया जाए, रोल मॉडल बना लिया जाए, और उसके बाद सब लोग इसके पीछे चलें और पीछे चलने के बाद मुल्क को बुलंदियों पर ले जाएं।
تو اس طرح کی کیفیت ہمیں بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی. تو اس صورت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان حالات کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے عوام ہیں اور اس ملک کا عام آدمی ہے، تو اسی لیے یہ عام آدمی کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود آگے بڑھے، میدان میں آ جائے اور میدان میں آ کر اپنا رول پلے کرے، اور رول پلے کر کے یہ جو روایتی سیاستدان ہیں جنہوں نے برباد کیا اس ملک کو، ان کے شکنجے سے اس ملک کو باہر نکالے. تو ہماری جماعت عام آدمیوں کی جماعت ہے. اس میں آپ کو عام لوگ ملیں گے، سرمایہ دار نہیں ملیں گے، جاگیردار نہیں ملیں گے. عام آدمی ہے کہ جو عام آدمی کے درد کو سمجھتا ہے، عام آدمی کے مسائل کو سمجھتا ہے، اور ان مسائل کی سمجھ کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کے فضل کے ساتھ میدان میں آ کر اتریں. صحیح شفیق صاحب، ایک ادوار 75 برس کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ آمریت کا ایک دور ہے، ایک جمہوریت کا دور ہے. آمریت کے دور میں پھر ہمیں کچھ فائنینشل اور اکنامیکل سسٹینیبلٹی دکھائی دیتی ہے، لیکن جمہوریت کے دور میں ہمیں یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی. بحیثیت اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے پیچھے وجہ رہی ہوگی؟ آج امریت کی بات تو یہاں ہوتا تھا کیونکہ ایک حکمران ہوتا تھا، وہ مشاورت نہیں ہوتی تھی، وہ اسمبلی نہیں ہوتی تھی، تو آپ اس سے کہتے تھے کہ ایک فیصلہ، اس میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے تھے کہ جس میں مصلحت میں اگر ایک ہائی وے بنا رہا ہوں تو اگر اسمبلی موجود ہے تو میں ایک با اختیار ہوں، تو میں کہوں گا وہ ہائی وے میرے علاقے سے گزر جائے، وہ پانی کی لائن میرے علاقے سے گزر جائے، وہ ڈیم میرے علاقے میں بن جائے. تو یہ کرپشن کو یہ چیزیں جنم دیتی تھیں. جب وہ فیصلہ میں اگر اکیلا عامر بیٹھا ہوا ہوں تو وہ فیصلہ وہ جو اس میں انٹرفیرنس ہوتی تھی وہ انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی. صحیح، اس وجہ سے ہمیں اس لگتا وجہ ہے سے کہ ہم جو ہے اچھا اب آپ دوسرا اب آپ یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمیں کیا میرے نوجوان کی صلاحیتوں میں کوئی کمی ہے؟ کیا خدا نے ہمیں ذہنی طور پر 2 نمبر اور 3 نمبر گریڈ پہ پیدا کیا ہے کہ ہم سے دوسری اقوام جو ہیں وہ 2 نمبر 3 نمبر اے گریڈ اور بی گریڈ ہیں اور ہم سی اور ڈی گریڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتوں سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے. یہ خدا نے اختیار آپ کو دیے کہ آپ اپنے وسائل کو، اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لاتے ہیں، کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں. چلیں میں نوجوانوں کی جانب بھی بڑھوں گا، صرف لیکن ایک چیز اور ایڈ کروں گا عمر کہ آپ اس میں جو کرپشن کا عنصر ہے نا، اس نے دیمک کی طرح کام کیا. آپ کے معاشرے میں کرپشن کا جو زہر تھا اس نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا اور آگے بڑھنے سے روکا. صرف ایک تقابلی جائزہ، آپ سارے آلموسٹ مجھے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں سارے، ایک کمپیریزن کریں ان اقوام کے ساتھ جو آپ کے آگے پیچھے پاکستان کے ساتھ 5-10 سال پہلے یا بعد میں آزاد ہوئی ہیں. جاپان آپ سے 5 سال پہلے ایٹم بم کھا کے 1942 میں غالباً 1942 میں 5 سال بعد آپ آزاد ہوئے. آج جاپان کہاں کھڑا ہوا ہے 2 ایٹم بم کھانے کے بعد؟ تباہ و برباد ہو گیا تھا. 1945 کا وہ ہیروشیما ناگاساکی بالکل ایک ٹھیک ہے نا. مشہور بات جرمنی بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو گیا تھا. یہ وہ اقوام تھی جو تباہ ہو گئی تھی اور ایک مرد کے اوپر 10 عورتوں کا ریشو تھا. اتنے مرد مر گئے تھے وہاں پہ. آج ان اقوام نے پھر ترقی کر لی کہ اس میں سنسیریٹی تھی، ان میں دیانتداری تھی، ان میں کچھ کرنے کی لگن تھی. تو آج ہمیں بھی کرنے کی لگن ہے، مگر آج ہماری ہمیں قیادت کا فقدان ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے اس میں ہمیں دیانتداری نظر نہیں آتی. نتیجہ یہ ہے کہ میں ان بچوں سے شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں کہ ہم ان کو جو مستقبل ہمیں ان کو دینا چاہیے تھا، جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں دیا تھا، ہمیں اس میں کچھ اضافہ کر کے ان کو لوٹانا تھا، اس سے آگے بڑھانا تھا، ہم ان کو وہ نہیں دے سکے. کہ آپ کی باتوں سے ایک بڑی اہم بات جو کہ جمہوریت پر مبنی ہے، فیصل صاحب آپ کے سامنے سوال کی صورت میں رکھتا ہوں کہ اب ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ. جمہوریت کا ہی ایک طرز ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، جمہوری طریقے سے عوام میں جاتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ لیتی ہے. لیکن جو جمہوریت کا رواج ہمارے ملک میں ایک بنتا گیا ہے، کیا آپ اسے بھی صحیح کر سکیں گے؟ یقینی طور پر صحیح کر سکیں گے. اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ ہم عام لوگوں کی جماعت ہیں، اور جب عوام الناس کسی بات کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پوری آپ یہ کہہ لیں کہ مضبوطی اور استحکام کے ساتھ کر لیتی ہے، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے، لیکن وقت لگنے کے ساتھ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے بڑا چیلنج کرپشن ہوگی. کیسے، کیا فارمولہ ہوگا کرپشن سے نمٹنے کا؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں پچھلی بات سے منسلک کر کے، کہ ملک کے حالات یقینی طور پر بہت زیادہ اس وقت خراب ہیں. یعنی اس وقت آپ کسی بھی جانب چلے جائیں، آپ کو ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، یعنی بے کسی، لاچاری، مجبوری، مایوسی. یہ بات بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو بالکل اس طرح ابھر کر سامنے آئی ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعی طور پر ایک فائدہ مند بات ہے کہ آج ہمارے ملک کے عوام اس بات پر اویئر ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ کون کون ہیں، اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سا ایسا سسٹم ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کی وجہ بن رہا ہے، اور کون سے لوگ ہیں کہ جن کے سبب یہ سارا جو کچھ سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو اس صورت میں صرف ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت لگے گا ہمیں، ہمارے یہ سمجھ لیں کہ میدان میں آنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر بندہ یہ نہیں، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ 1992 کا دور نہیں ہے، 1970 کا دور نہیں ہے، یہ 1930 کا دور نہیں ہے کہ جب لوگ کچھ جانتے نہیں تھے۔ آج یہ 2023 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بندہ اچھا برا دیکھ رہا ہے، اچھے برے کو سمجھ رہا ہے۔ اب صرف جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی طرف ہمارے محترم سعید صاحب جو ہے نے اشارہ کیا تھا کہ اس طرح کی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو پہلے تو ابتدا میں اس بات کو ثابت کرے کہ اس کے اندر اخلاص موجود ہے، اس قوم کا درد موجود ہے، اور اس کے بعد ایک جذبہ کہ جو قوم کے لیے قربانی کا سوال کیا جاتا ہے، سب سے ابتدا ان کی اپنی ذات پر قربانی سے ہوتی ہو، یہ ساری چیز موجود ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اس وقت اسی چیز کو دیکھ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، اور جب بھی انہیں مناسب لوگ میسر آئیں گے انشاءاللہ وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہرگز نہیں ہوں۔ یعنی یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا کہ حالات کی خرابی کے باوجود آج آپ کسی ٹھیلے والے کو روک کر، کسی عام آدمی کو روک کر، رکشے والے کو روک کر اس ملک کے حالات پوچھیں، مسائل پوچھیں، مسائل کا سبب پوچھیں، وہ افراد پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنا انشاءاللہ بظاہر مشکل ہے، لیکن تھوڑی سی اگر جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ محنت کی جائے گی تو رزلٹ انشاءاللہ العزیز میں اثر آئے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی قوم جو ہے اس وقت تلاش کر رہی ہے ایک ایسے لیڈر، ایک ایسے رہنما کو جو ان کی نمائندگی کر سکے، لیکن اس قوم کے نوجوان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ روزگار اور ساتھ ہی ایک اچھا مستقبل۔ نوجوانوں سے اور اسٹوڈنٹ سے بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج پروگرام آواز میں ہمارے ساتھ نوجوان مختلف جامعات کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اب ان کا کیا مستقبل ہے۔ تو آئیے ذرا ان کے بھی سوالات لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال سعید صاحب ایک یہ ہے کہ کوئی بھی نئی ہمارے پاس حکومت آتی ہے، کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ہماری جو اکانومی ہے وہی دوبارہ اگر وہ 10 پہ چل رہی ہے، مثال دے رہا ہوں 10 پر چل رہی ہے، 15 سے چل رہی ہے، تو وہ ملٹی پلائی پہ 0 ہو جاتی ہے، دوبارہ سے 0 سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، اور ایون وہ ہمارے پاس 5 سال پورے بھی نہیں ہوتے۔ چلے اگر ایسا ہو گیا کہ 5 سال پورے ہو بھی گئے لیکن 5 سال بعد نئی گورنمنٹ آئے گی، دوبارہ 0 سے سٹارٹ ہوگی، تو ہم کوئی ایسا فریم ورک کیوں نہیں بنا لیتے، کوئی ایسا لا کیوں نہیں بنا لیتے کہ اس کو جو پروجیکٹ چلائے گئے ہیں ایک حکومت کی جانب سے، کوئی ریکوڈک کا منصوبہ جو لایا گیا تھا اس کو روکا نہ جائے، سی پیک کا جو منصوبہ لایا گیا تھا اس میں تاخیر نہ کی جائے، ایسا فریم ورک ہونا چاہیے اور ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا سوال فیصل صاحب سے ہے کہ اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں یا ابھی بھی دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں جو بڑے بڑے انقلاب آئے، ہمارے پاس جو روم میں انقلاب آیا، اسپارٹیکس نامی ایک نوجوان اٹھا تھا جس نے اعلان بغاوت کیا، اور اس کے بعد روم میں چلتے ہیں تو ملکہ میری انٹوننٹ تھی ہمارے پاس وہاں پر جنہوں نے اعلان بغاوت کیا۔ ایون ہمارے پاس ایران میں ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر بھی ایک اعلان بغاوت کیا گیا، اس کے بعد انقلاب آیا۔ ترکی میں بھی دیکھا جائے ایک طرح کا اعلان بغاوت ہی تھا، جو ہمارے پاس اس پر جو لوگ مسلط تھے، تبھی جا کے ترکی اسٹیبلش ہوا ہے، مستحکم ہوا ہے۔ لیکن مرکزی مسلم لیگ کی اگر لاہ عمل دیکھا جائے تو گراؤنڈ لیول پر مرکزی مسلم لیگ بہت اچھا کام کر رہی ہے، سو مچ اپریشیٹڈ، مگر اگر اعلیٰ سطح پر دیکھا جائے تو ان کا ایک یہ بیان رہتا ہے کہ ہم محبت کی سیاست کریں گے، پیار کی سیاست کریں گے، حالانکہ یہ وہ دور ہے پاکستان میں کہ سب سے زیادہ ضرورت انقلاب کی آج ہے، سب سے زیادہ ضرورت بغاوت، اعلان بغاوت بلند کرنے کی آج ہے۔ ایسا کیوں نہیں کوئی بیان دیا جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں کوئی انداز اپنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے آپ ہی فیصل بھائی اس کا بتائیں کہ مطلب لوگوں کی، نوجوانوں کی توقعات ہے کہ ایسی سیاسی جماعت ہو جو ایک دم انقلاب برپا کر دیں۔ ہمارے بچے نے بات کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے بعض جو ہے وہ ملکوں کو بھی بیان کیا ہے، لیکن میں عصر حاضر میں اس طرح کی دیگر مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، جس میں شام بھی ہے، جس میں عراق بھی ہے، جس میں لیبیا بھی ہے، جس میں یمن بھی ہے، اور اس طرح کے دیگر ممالک موجود ہیں کہ جن میں عرب اسپرنگ کے نام پر پچھلے دنوں اسی طرح کا اعلان بغاوت کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ باہم جو ہے وہ آپس میں خون ریزی شروع ہوئی، قتل و قتال شروع ہوا اور ملک برباد ہو گئے۔ تو ہم نے پچھلے پورے عرصے میں
اس ملک میں اعلان بغاوت بھی بار بار دیکھا ہے. آپ جس شہر میں اس وقت موجود ہیں اس میں بغاوت بار بار ہوتی رہی ہے. ایسی جماعتیں وجود میں آئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے حقوق کی بات کی اور حقوق کی بات کر کے دیگر لوگوں کا خون بہانا شروع کیا, اور اس کے جو ہے ری ایکشن کے طور پر دوسری جماعت وجود میں آئی اور اس نے فریق اول کا جو ہے وہ خون بہانا شروع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قتل و قتال کا معاملہ کیا جا رہا ہے. آپ نے سنا کہ سعید شفیق صاحب نے بات شروع کی تھی تو فرقہ واریت کی بات کی, لسانیت کی بات کی, اور اسی طرح کی حقوق کی جو جنگ ہوتی ہے اس کی بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ اعلان بغاوت نامی جو چیز ہے یہ تو مسلسل ہوتا رہا ہے. تو پاکستان کو بنیادی طور پر آج جس چیز کی ضرورت ہے, عوام کے مسائل یکساں ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہوں, چاہے وہ سندھ میں ہوں, چاہے وہ کیا نام ہے جو ہے وہ بلوچستان میں ہوں, یا ملک کے کسی دوسرے حصے میں ہوں, سندھ کے شہروں میں ہوں یا سندھ کے دیہات میں ہوں, سب کے جو مسائل ہیں وہ یکساں ہیں. اصل تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, مجتمع کیا جائے, اتفاق و اتحاد پر ان کو لایا جائے, اور جب یہ متحد ہو جائیں تو ان کے اتحاد کی طاقت کے ساتھ جو ہے پھر یہ جو ظلم اور زیادتی ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ روکا جائے, اور جو ظالم ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ روک لیا جائے. اس چیز کے لیے ہم میدان میں موجود ہیں. جب ہم اخلاق کی سیاست کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیار محبت کی اور اخلاق کی سیاست کریں گے, تو پچھلے دنوں میں آپ نے پاکستان میں گالی گلوچ ہی دیکھا ہے. آپ نے دیکھا کہ سیاست میں گالی کو رواج دیا گیا, سیاست میں جو ہے وہ بدگوئی کو رواج دیا گیا, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان میں ایسی پاکستانیوں کے بیچ اس طرح کی خلیج آ گئی کہ جس کے سبب لوگوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے سے انکار کر دیا. تو ہم سیاست میں اس کلچر کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک قوم کے طور پر, ابھی بات چل رہی تھی, آپ نے سنا کہ سعید شفیق صاحب جو ہے وہ جاپان کی مثال دے رہے تھے, جرمنی کی مثال دے رہے تھے. آپ اسی طرح دوسرے ممالک, یہ جو پہلی جنگ عظیم ہے اور دوسری جنگ عظیم ہے, اس میں بہت سارے ممالک یکسر برباد ہو گئے تھے, لیکن اگر دوبارہ سے ان کی گروتھ ہوئی ہے اور گروتھ ہونے کے بعد وہ دنیا میں انہوں نے کوئی مقام حاصل کیا تو ایک قوم کے طور پر حاصل کیا. یعنی جب وہ ایک قوم بن گئے اور قوم بننے کے بعد جو ہے انہوں نے مل جل کر کام کرنا شروع کیا تو ایک مقام حاصل کیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بھانت بھانت کے جو سیاستدان ہیں جن کے اپنے ذاتی معاملات, اپنے ذاتی مفادات ہیں, ان کے تحت یہ لوگوں کو جڑنے نہیں دیتے, یہ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے, زبان کی بنیاد پر کاٹتے ہیں, فرقہ کی بنیاد پر کاٹتے ہیں, علاقائیت کی بنیاد پر کاٹتے ہیں, توڑتے ہیں, اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کوئی طاقت بن نہیں پاتی ہے اور ان کو اپنے کھیل کھیلنے کا بہت زبردست قسم کا یہ سمجھ لیں کہ موقع میسر آتا ہے. تو یہ موقع فراہم نہیں کرنا ان کو انشاءاللہ, اور اتحاد اور اتفاق کو آگے بڑھانا انشاءاللہ. صاحب, پالیسیاں ہماری یکسر جو ہے نا بدل جاتی ہیں جیسے ہی سیاسی نظام بدلتا ہے, کیا وجہ؟ دیکھیں, آپ نے انگریزی میں سنا ہوگا یہ کہ دیر از اے ول دیر از اے وے, ٹھیک ہے نا. آپ کا عزم مصمم ہے تو آپ کو نتیجہ بھی ملے گا. اس کا اردو میں مختصر جو ہے وہ تجزیہ یہ ہے. آپ کو اپنی بیلنس آف ٹریڈ کے حوالے سے پتہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے اور آپ کی امپورٹ کتنی ہے. نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تقریباً 60 بلین سے زیادہ, 60 سے 70 بلین ڈالر کے قریب آپ کی امپورٹس ہیں, اور تقریباً 26-27 بلین ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹس ہیں. اتنا بڑا فرق ہے اس میں. اس فرق کو آپ جو یہاں سے کموڈیٹیز اور دوسری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے آپ کو 26-27 بلین ڈالر ملتے ہیں. اس فرق کو جو آپ کور کرتے ہیں, وہ جو اوورسیز پاکستانیز آپ کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں, وہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, جو اپنے گھروں کو وہ رقوم جو بیچتے ہیں, وہ بینکنگ چینل سے جو بیچتے ہیں, تو ہر مہینے 2.25 ارب ڈالر کے قریب وہ آتا ہے. تو تقریباً 24-25 بلین ڈالر سال کا وہ آپ کا اکٹھا ہوتا ہے. تو وہ ایک فرق یہ کم ہوتا ہے. باقی جو کم ہوتا ہے وہ آپ قرضے لے کے اور دیگر طریقوں سے آپ وہ پورا کرتے ہیں. تو آپ کب تک لیں گے قرضے؟ ظاہری بات ہے ایک وقت آئے گا آپ بیٹھ جائیں گے, اور اس وقت معیشت آپ کی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیٹھ رہی ہے. اچھا, سی پیک اور دیگر منصوبے, دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ جب تک آپ نئی چیزوں پہ, آپ ایک چیز بڑا اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے کہ جی موسمیاتی تبدیلی, دنیا بھر میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا ہر چیز نقصان کا باعث ہو سکتی ہے؟ ہم اس میں فائدہ نہیں ڈھونڈ سکتے اپنا؟ بلوچستان ایک صحرا کی طرح تھا جس میں سالہ سال بارش نہیں ہوتی تھی. ہم نے دیکھا گزشتہ 2-3 سال سے بلوچستان میں بے تحاشا بارشیں ہو رہی ہیں اور سیلاب آ رہا ہے. اچھا, کئی آپ کے بھی چینل پہ ایک دفعہ بیٹھ کے بات ہوئی اس موضوع کے اوپر. میں نے کہا ہم وہ بدقسمت ہیں کہ یا تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا, اور جب پانی ہوتا ہے تو ہم بلینز آف ڈالرز ہم اس کو اٹھا کے اور سمندر میں بہا دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس اس کو اسٹور کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ یا تو ہمارے علاقوں میں تباہی پھیلا دے گا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم مزید بلینز آف ڈالرز کا نقصان کر لیں گے,
फसलों का नुकसान करेंगे, आबादियों का नुकसान करेंगे, तो हमारी प्लानिंग का हमें फुकदान है। एक चीज़ और बताऊँ आपको, एक चीज़ होती है जब एक्सपोर्टर्स को, जो लोग यहाँ से बरामदाद जो करते हैं, एक्सपोर्ट जो करते हैं, उनकी जब रेमिटेंसेज आती हैं, उनको जब अपनी रकूमत आती हैं, तो बैंक उसमें एक पैसे उनके कुछ काटता है, कुछ परसेंटेज काटता है, जिससे आप कहते हैं EDF। EDF का मतलब है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। उसकी कुछ परसेंटेज कटती है और वो कटने के बाद बैंक काट के वो सरकारी ख़जाने में जमा करा देता है और बाकी पैसे आपको आपके अकाउंट में जमा कर देता है, ठीक है, रुपए की शक्ल में, डॉलर्स की शक्ल में बैंक में रहते हैं और ये स्टेट बैंक में जमा हो जाते हैं। वो EDF जमा होते होते अरबों रुपए के ऊपर वो चला गया। वो EDF इसलिए जमा होता है कि उससे आप एक्सपोर्टर्स को या एक्सपोर्ट्स के हवाले से कोई मंसूबे हों। आपको पता है पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन फ्रूट जो है वो पैदा करता है। अच्छा, इत्तेफाक से वो साल में 1-2 मीटिंग्स होती हैं, तो एक मीटिंग में शरीक होने का मुझे मौका मिला। तो आपके पास बेशुमार फ्रूट ऐसा है जो इंतहाई कीमती है और बहुत महंगे नरखों पे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मगर आपके पास वहाँ तक पहुँचने के वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। नतीजा क्या होता है कि आप उस फ्रूट को उठा के मार्केट तक लेके नहीं आ सकते। अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि आप वो प्रोसेसिंग यूनिट जो है उठा के उन इलाकों में ले जाएं, वहाँ जाके उस फ्रूट को प्रोसेस करें, उस फ्रूट को प्रोसेस करके उसकी कैनिंग करें, उसको डब्बों में पैक कर दें और पैक करने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल 2 साल होगी और उन डब्बों को पैक करें। दुनिया में हो रहा है काम, मैं कोई नई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। विल होगी तो सब मुमकिन है। अच्छा, इसी तरह अब बलूचिस्तान में अगर बारिशें हो रही हैं तो आप अगर वहाँ डैम बना लें या मज़ीद डैमों की गुंजाइश निकाल लें। आप कर्जे ले रहे हैं ना, कर्जे ले रहे हैं, कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं। मेरी नस्लों को आप गिरवी रखे चले जा रहे हैं। जो कर्ज मैं ले रहा हूँ उस जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं तो मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे कर्जे आप उतारते फिरेंगे। क्या समझते हैं कि करप्शन को किस तरह कम किया जा सकता है पाकिस्तान में, और क्या ज़रिए होंगे जिससे करप्शन पाकिस्तान में कम हो सकती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूथ अब सियासत में आना चाहती है और मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन एक कहावत है कि जितने सर होंगे उतने सर कलम होंगे, जितने सर उठेंगे। तो किस तरीके से इसको लेके जाएं? दूसरा सवाल शहीद साहब से कि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन रवायती सवाल नहीं करूँगा कि जॉब्स नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सूद की शरह बहुत ज़्यादा है, 20% या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों ने जापान की बात की, तो जापान की एक बात लेते हैं कि वहाँ पे -2% है। वहाँ पे जितना बैंक में आप पैसा रखते हैं तो आपका कटना शुरू हो जाता है पैसा। तो इसके ऊपर भी हमें एड्रेस करना चाहिए जब हम उनके तरक्याती मामलों को देखते हैं और उनसे हम लोग मोटिवेशन लेना चाहते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को भी लेना चाहिए। पाकिस्तानी यूथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना है। तो फैसल भाई, आप यूथ के लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करना चाहेंगे? ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और इन्हीं नौजवानों के सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और फिर इनका जवाब भी लेंगे। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे जाने से कबल नौजवानों ने, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सवाल पूछा। पहला सवाल मकबूलियत के हवाले से कि PMML के किस तरीके से मकबूलियत होगी, एक नई सियासी जमात है। देखिए, मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, पुरानी सियासी जमातें इस वक्त फरसूदा हो चुकी हैं और 24 करोड़ हमारी आबादी है, यानी ये जो अभी आपके सेंसस हुए हैं उसके हिसाब से, और उसमें तकरीबन 65% आपकी यूथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो फरसूदा और वो जिसको कहा जाए बोसीदा जो आपका निज़ाम सियासत है और जो आपकी सियासी जमात है, उनसे तो वैसे भी हमारा नौजवान बिल्कुल ये कह लें कि वो उकता चुका है, मायूस हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बिल्कुल एक ऐसे अंदाज में कि जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होगा, लोगों को अपनी जानिब अल्लाह की तौफीक से लेकर आएगा, उनको अपनी तरफ जो है ना मुतवज्जे करेगा। मैदान में आ रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा जो मकसद ज़रिया हो सकता है, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी यूथ को उस तरह के लोगों की ज़रूरत है कि जो उनके मसाइल को अच्छे तरीके से जानते भी हों, समझते भी हों। तो नौजवानों का बुनियादी मसला तो तालीम है, रोज़गार है, एक अच्छा मुस्तकबिल है। आप दे सकेंगे? मैं एक अर्ज़ करने लगा हूँ। एक अरसे से हम एजुकेशन में अल्लाह के फजल से ख़ुद भी काम कर रहे हैं, यानी स्कूल्स में काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की सतह पर काम कर रहे हैं। तो उसके साथ इन मसाइल को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो सियासत में आने की वजह है वो भी यही है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए और ऐसे लोगों को सियासत में आगे लाया जाए जो बिल्कुल अच्छे तरीके से इन मसाइल को जानते हों। करप्शन से कैसे निपटा जा सकता है? दूसरा ये कि सूदी निज़ाम जिसने मुल्क को खोखला किया, क्या कहेंगे इसमें? करप्शन से कैसे निपटा जाता है, जो हमारा सियासी कल्चर है ना, इसमें हम जो लोगों को साथ जोड़ते हैं। फैसल साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपका नज़रिया मुख्तलिफ है। इस सियासी कल्चर में हम लोगों को कुछ लालच दे के जोड़ते हैं।
وہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جب آئیں گے پارٹی کے ورکر ہوں گے, پارٹی کامیاب ہوگی, آگے چلے گی, تو ہم نے آپ کو کوئی نوکری دے دینی ہے, کچھ کرنی ہے. اور وہ ہوتی ہے گھوسٹ امپلائمنٹ. اس میں آپ افسر ضرور بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں آپ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا کام آپ کسی کا نہیں کر رہے ہوتے, وہاں نوکری پہ جا نہیں رہے ہوتے, کام آپ سیاسی کر رہے ہوتے ہیں اور پارٹی کے کام میں لگے ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ. آئی مائی سیلف وٹنس. ویدر یو ایکسیپٹیڈ اور ناٹ, یہ ضروری نہیں ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں, مگر یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ہم پی آئی اے کی بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے برباد ہو گیا, ہم اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں, ہم ریلوے کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کا حساب لگایا کہ گورنمنٹ کے ملازمین کی کتنی ضرورت تھی, کہ سندھ حکومت کو کتنے ملازمین کی ضرورت ہے, وفاقی حکومت کو کتنے ملازمین کی ضرورت ہے, اور انہوں نے کتنے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری تباہی کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم اس کا کوئی حساب کتاب ہمارے پاس ہے نہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی اور چیک نہیں کرپشن ہے. پہ پروان چڑھتی ہے اس سے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ملازمت کبھی گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی. ملازمت ہمیشہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر آپ کو پرووائڈ کرے گا. آپ اس کے لیے حالات ایسے پیدا کریں کہ یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو, یہاں ڈیولپمنٹس ہوں, یہاں ایک ایٹماسفیئر ایسا ڈیولپ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ آئیں, انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ ہوگا تو امپلائمنٹ ہوگی, صحیح. لوگوں کی خوشحالی آئے معیشت گی. کو سود سے علیحدہ کیسے اچھا, کرپشن جو ہے نا وہ جب یہ لسانی بنیاد پر ہوگی تقرری, پورا کراچی بھرا ہوا ہے اس سے. دیکھیں مجھے تھوڑا سا میں کھل کے بولوں گا معذرت کے ساتھ, پورا کراچی بھرا ہوا ہے. آپ کو یہاں کراچی میں سارے لوگ جو یہاں کی مینجمنٹ کے حصے ہیں, موسٹ آف دیم دے آر امپورٹڈ فرام ادر پارٹ آف دا پروونس. آپ کو کراچی آئٹ بہت کم ملیں گے. وہ سارے کے سارے یہاں کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے, یہاں آ کے یہاں کرپشن کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کے الیکٹرک کے علاوہ بھی کراچی کے اندر کسی اور کمپنی کو موقع ملنا چاہیے؟ کراچی میں یہ آپ کا مرکز ہو گیا مسلم لیگ ہاؤس, کراچی کے عوام کا مسئلہ کے الیکٹرک سے جڑا ہوا, کیا کہیں گے؟ یقینی طور پر جو بچے نے بات کی ہے کہ دوسرا جو ہے دوسری کوئی اس طرح کی کے الیکٹرک کی طرح کی کوئی کمپنی ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ایک کی جگہ کئی ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر جو بات بنیادی ہے اس کی طرف جانا چاہیے. آپ کے الیکٹرک بنا لیں, آپ اے الیکٹرک بنا لیں یا بی الیکٹرک بنا لیں, اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اوپر جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے, جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. یعنی کے الیکٹرک کو آپ بتا دیں کہ فیسیلیٹیٹ کرنے والا کون ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے کہ عوام جو ہے اس کے گھروں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو, اور ڈاکہ ڈالا جو ڈاکہ پڑ رہا ہے اس کو ہمارے حکمران بالکل جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹھنڈے پیٹوں دیکھ رہے ہوں, برداشت کر رہے ہوں, اور کسی قسم کا ان کو جو ہے وہ اس معاملے میں نہ ہوتا ہو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو مافیاز ہمارے اوپر مسلط ہیں, ان سے آپ کو جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا, میدان میں نکلنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا. اور جو بات چلی ہے نا وہ یعنی اس طرف کہ جب تک بددیانتی, بدعنوانی اور کرپشن ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کے الیکٹرک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ وجود میں آتی رہیں گی. ایک بات اور چھوٹی سی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سعید صاحب نے ایک بات عرض کی جو ہے نا وہ بات کی تھی کہ آپ نے دیکھا پی آئی اے کی جو ہے پی آئی اے کی بات کر لیں, اسٹیل مل کی بات کر لیں, یا ایون اس طرح کے دیگر اداروں کی بات کر لیں, ریلوے کی جو ہے نا بات کر لیں, تو اگر آپ ان کی انتظامیہ کو بلیم کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ کو بلیم تو بعد میں کیا جا سکتا ہے, کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو بلیم بعد میں کیا جا سکتا ہے. اصل تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس انتظامیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اور ملازمین کی تعداد, یعنی ملازمین کی تعداد, گھوسٹ ملازمین کی بات ہو رہی تھی, تو آپ سندھ کی ایجوکیشن میں چلے جائیں, آپ کو اسکول ملیں گے, اور اسکولوں میں آپ جائیں گے تو سندھ میں, اندرون سندھ میں خصوصی طور پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک اسکول ہوگا, 15 سے 20 بچے وہاں پر موجود ہوں گے, اور اساتذہ آپ گننا چاہیں گے تو وہ 20, 30, 40, 50 اور کہیں 100 سے بھی زیادہ موجود ہوں گے. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سارا سال اسکول چلتا نہیں ہے اور باقی سال وہ سیاسی جماعتوں کے ورکر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس طرح سے لے کر چلیں گے تو کے الیکٹرک بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گی, پی آئی اے بھی ڈوب جائے گی, ریلوے بھی خسارہ برداشت کرے گی, اور اسٹیل مل کا بھی کوئی حال نہیں. چلیں 2 سوال اور لے لوں, پھر یہی سوال سعید صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جو کاروبار کے حالات ہیں, جو ملک کی اکانومی کے حالات ہیں, تو ان کا کیا منشور ہے؟ اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں یا یہ آگے سیاست میں بڑھتے ہیں تو ان کے پاس کیا لائے عمل ہوگا بزنس کمیونٹی کے لیے؟ ٹھیک ہے سعید صاحب, پہلے آپ یہ بتا دیجیے گا کہ بجلی کا جو ترسیل کا ہمارا نظام ہے, بے شک وہ فیصل نظیم صاحب والی بات کے اپنا مافیاز بیٹھے ہوئے ہر جگہ, کوئی حل ہے بھی یا بس کراچی والے صبر کر لیں اس میں؟ نہیں, کراچی کیا پورے ملک کا بدترین نظام ہے, اور جو یہ معاملات صرف کراچی میں نہیں ہے, کراچی کے ساتھ ظلم زیادتی یقیناً زیادہ ہو رہا ہے, مگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہے. چوری ہو رہی ہے, ہر آدمی کو پہلی بول پہ 6 رن کرنے ہیں. میں اس میں یہ تخصیص نہیں کروں گا کہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے, تو بزنس کمیونٹی ساری پاک اور صاف ہے. چور اس میں بھی ہیں, چوریاں وہ بھی کرتے ہیں,
سارے, اور عملے کی ملی بھگت سے کرتے ہیں. اربوں روپے کی چوریاں ہو رہی ہیں, جو اوپر جو بیٹھے ہوئے جو مانیٹرنگ ان کی ایجنسیز ہیں, جو ویجیلنس ان کی ہو رہی ہے, اس میں کرپشن ہے, اس میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کی. میں کل پرسوں ایک منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا جی بلینز آف روپیز کی گیس کی چوری ہو رہی ہے. تو آپ اتنے بے اختیار ہیں کہ ان چیزوں کا کیا پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ کس ایریے میں کتنے کی چوری ہو رہی ہے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یقیناً پہنچ سکتے ہیں, میں نے تو پہلے کہا تھا نا کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. تو آپ ارادہ تو کریں, مضبوط ارادہ کریں گے, راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے. لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہم کنکلیوڈ کریں, اور جو آخری سوال ہے کہ کیا منشور ہے آپ کا, ویسے انٹروڈیوس کرا دیے یا الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ ہم روایتی سیاستدان نہیں ہیں, اور فوری طور پر یہ سوچ کر کہ فوری کوئی اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے گا اور ہم جو ہے وہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ کر اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ اوج ثریا پر جو ہے نا وہ اس قوم کو لے جائیں گے. مسائل یقینی طور پر بہت زیادہ ہے, لیکن سمپلی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں جناب اسحاق ڈار صاحب نے آپ کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ پیش کیا. سالانہ بجٹ انہوں نے 14,500 ارب روپے کا پیش کیا. اس میں سے انہوں نے خود بتایا کہ تقریباً 8,000 ارب روپے جو ہیں وہ قرضوں کی مد میں اور اس کا جو سود ہے اس کی مد میں ادا کر دیے جائیں گے. اس کے بعد باقی جو 6,500 ارب روپے بنتے ہیں, تو یہ ایک سمپل سوال کسی بندے سے پوچھ لیجئے جو سرکاری کام کے حوالے سے کہیں پر جاتا ہو, سرکاری کام میں کہیں جا کر اٹک جاتا ہو, اس سے جا کر پوچھ لیجئے, آپ کو یہ سوال اس کا جواب خود بخود میسر آئے گا کہ بجٹ بنتا ہے, اداروں کا بنتا ہے, گورنمنٹ کے اداروں کا بنتا ہے, تو اس میں سے تقریباً 50% جو ہے وہ تو کھا پی لیا جاتا ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ تقریباً 6,500 ارب روپے میں سے بھی اگر آپ کو 3,500 ارب روپے علیحدہ کر دیں تو یہ ملک 3,000 ارب روپے میں چلایا جا رہا ہے. اور جب چلایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ چلایا جا سکتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی کام ہے, ہم اس ملک کو ایماندار اور دیانتدار انشاءاللہ العزیز قیادت فراہم کریں گے. اور وہ ماحول جس کے متعلق سعید صاحب نے بات کی تھی, دیکھیں تمام جتنی ہماری یوتھ ہے, ہمارے بچے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں, کل ڈگریاں لے کر میدان میں آئیں گے. نوکریاں سب کو نہیں دی جا سکتی, یہ تو یقینی بات ہے کہ سب کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی. اور وہ جو بات کی گئی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے نوکریاں, وہ ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ جس میں لوگوں کو کام کرنے کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ماحول میں اثر آئے, اندر سے لوگ کام کریں, باہر سے آپ کے پاس لوگ آتے ہوں. اور اگر یہ کام کر لیا جاتا ہے کہ بڑا آسان, شفاف, ون ونڈو آپریشن کے ذریعے لوگوں کو جو ہے یہ ماحول جو ہے وہ مقصد دے دیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب کچھ موجود ہے. میں ہالینڈ کو دیکھتا ہوں, ڈنمارک کو دیکھتا ہوں, ناروے کو دیکھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈیری جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک مقصد جو ہے نا وہ جا چکے ہیں. تو ہمارے پاس جس طرح بات خوراک کے حوالے سے چل رہی تھی اور حوالہ جات سے جو ہے نا ہو رہی تھی, تو سب کچھ موجود ہے. لیکن اس سب کچھ پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بلائیں جو مسلط ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے دیو مسلط ہیں, یہ جن بھوت مسلط ہیں, ان کو آپ کو ہٹانا پڑے گا, اور ان کو ہٹا کر ایماندار اور دیانتدار لوگوں کو لانا پڑے گا, اور ماحول کریٹ کرنا پڑے گا کہ جس میں خود بخود معاملات اللہ کی توفیق سے سدھار کی طرف آنا شروع ہو جائیں. تو وہ ہماری جماعت مرکزی مسلم لیگ اسی کام کے لیے میدان میں آئی ہے. ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ العزیز ایک بات فخری انداز میں بیان کرنا چاہوں گا, کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک جو قیادت ہماری موجود ہے ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لیجئے. ہمارے صدر خالد مسعود صاحب, ان کو آپ دیکھ لیجئے, نچلی جو ہماری قیادت ہے سب کو دیکھ لیجئے, اور ایک ایک کا جائزہ لینا شروع کر دیجئے. آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ عام لوگوں کی طرح عام لوگ ہیں, انہی کی طرح کھاتے پیتے ہیں, انہی کی طرح ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, انہی کی طرح کے ہسپتالوں میں علاج جا کر کرواتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام تر مسائل کا زیادہ ادراک ہے. تو اسی لیے انشاءاللہ العزیز جب میدان میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہم لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ کو روٹی میسر نہیں ہے تو ڈبل روٹی کھا لیجئے. یہ کام انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے نہیں ہوگا, آپ دیکھیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے. ناظرین, آج پروگرام آواز میں ہم نے نوجوانوں کے سوالات, اسٹوڈنٹس کے سوالات رکھے, اور پاکستان کے اس جمہوری نظام کے اندر جو نئی سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں اس کا کیا مستقبل ہوگا, اس پر بھی غور و خوض کیا گیا, اور معاشی نظام کی بہتری کے لیے بھی کیا کوششیں ہو سکتی ہیں اس پر بھی ہمارے پینلسٹ نے پوائنٹ کیا. آج اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.